अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुसफ़ नॉवल की एक और नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे यकीन था कि वो जाली हैं, मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच हैं या नहीं। मेरे पास कोई सबूत ना था, लेकिन मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था कि क्यों नहीं तुमने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला बहतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगे बहतान की हकीकत से मोमिनीन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने उनको सरजनिश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची है, तुमने उसकी हिमायत नहीं की। यकीन जानो महमल, मैं हुमायूं के सामने सर झुकाए खड़ी थी। वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मुसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था कि ये बहतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नजर हुमायूं को देखा, वो हुमायूं जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी महमल। और फिर मैंने कह दिया कि मैं इसके बारे में लाइल्म हूं। इसके बाद मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई, वो आवाज आना बंद हो गई थी। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहां से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। उसमें किसी अंगूठी का तस्करा था। उसने मुइज की कही बात दोहराई कि क्या उस रोज फवाद तुम्हें प्रपोज करने का झांसा देकर बाहर लेकर गया था। तब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा, अल्लाह खयानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। लेकिन महमल मैं नहीं समझी इस बात को, मगर अब वो आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। मुझे अमानत के सारे सबक भूल गए। मैंने उसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। और तब वो मुझ पे बहुत चीखा। उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सर थोप दिया है। उसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नजरअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफा उसके घर लाई गई थी, मगर ये बात कि फवाद और तुम्हारा कोई अफेयर था उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे एक फिक्रे ने हर चीज पे तस्दीक की मोहर लगा दी महमल। वो मुझ पे कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे उस रात बरसा था। मैं सारी रात रोती रही, ना मालूम गम किस बात का ज्यादा था, खयानत का या फिर हुमायूं के रवैये का, मैं नहीं जानती। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था, मगर फिर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफा मेरे दिल से आवाज आई कि इसको बता दो कि तुमने झूठ बोला था, मगर मैं चुप रही। मैं फिर भी ना बता सकी महमल। मैंने ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया था और मैं भटक गई। फिर वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें देखने अस्पताल नहीं जा सकी। फिर मैं मस्जिद भी नहीं जा सकी। उस दिन मैंने खयानत की महमल। उस दिन से आज के दिन तक 3-3.5 साल होने को आए हैं, मैं कुरान नहीं खोल पाई महमल। हाँ, नमाजें मेरे लिए आज भी वैसी ही लंबी हैं। मैं सजदों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूं, मगर कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। फरिश्ते की बातें जारी थी, लेकिन बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। फरिश्ते के भूरे बाल भीग चुके थे। मोटी मोटी गीली लटें चेहरे के अतराफ में चिपक गई थीं। वो अभी तक ऊपर चांद को देख रही थी, महमल को नहीं। शायद वो उसे देखने का हौसला रखती ही नहीं थी। और फिर से फरिश्ते ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। और तुम्हें पता है, जब वो कराची से वापस आया तो वो बहुत बदल गया था। और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, अचानक से, बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। तब मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियां मुस्तजाब हो गई हैं। फिर मुड़कर पीछे देखने का मुझे मौका नहीं मिला महमल।
وہ تم سے بہت بدسن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔ پھر سے موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی میں بند کر دیتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اسے سارے کھیل کا علم ہو گیا نا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ ویسے تو مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے بھی میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتانے دیا۔ محمل، میں بہت سیلفش ہو گئی تھی، میں نے بالکل تمہارا نہیں سوچا۔ تبھی محمل نے اس کی بات کاٹی اور اسے جواب دیا، مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، مجھے تو ہمایوں چاہیے ہی نہیں فرشتے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو صرف اپنی بہن چاہیے فرشتے، مجھے آپ چاہیے، مجھے ہمایوں نہیں چاہیے۔ اور پھر فرشتے، مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی صرف بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے، ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ پھر بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ تبھی فرشتے نے اسے بتایا، میں نے فواد کو فون کر دیا ہے اور بس وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا نا کہ ہمایوں سے جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ بھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ اور ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر نہیں رہ سکے گا اور تمہیں واپس اپنا لے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی، پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ ہمایوں کو یہ مت بتانا کہ میں نے خیانت کی تھی، میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، تم جانتی ہو، مگر تمہارا راز مجھے نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ بس میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور میں فواد کے سامنے بھی تمہاری تائید کروں گی، مگر تم پلیز تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی، اس نے ان تصویروں پہ نہیں مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ پلیز تم میری عزت رکھ لینا۔ اور پھر وہ رکی نہیں، وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا، وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتا نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے اور اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ سین ہو گیا ختم۔ اگلے سین میں کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا گیا قول اس کو یاد آیا تھا، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے بھی اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔
اور تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا۔ وہ پہچان گئی تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ تو کیا اس کی ہمایوں بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ موئس تھا، پتلا لمبا نوجوان۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا۔ ان کی باتوں کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے موئس کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا، اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا اور وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ فواد اور موئس کو ادھر لا رہی تھی، محمل کے کمرے کی طرف۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، محمل کی اس طرف پشت تھی۔ تبھی فواد آگے بڑھا اور اس نے محمل کو پکارا، محمل، محمل۔ فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی جو کہہ رہا تھا، موئس نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو پلیز محمل مجھے معاف کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں جانتا ہوں، ہمیں معاف کر دو۔ اور موئس بھی پیچھے نہ رہا۔ وہ بھی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا آپ کو پتہ ہے اماں بہت بیمار ہیں، وہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ سارا دن چیختی چلاتی رہتی ہیں۔ آپا آپ۔ وہ جب یہ کہہ رہا تھا تو کوئی دھیمے سے محمل کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا آپ کو پتہ ہے آرزو آپا نے آج خودکشی کر لی۔ آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا نا۔ اماں بالکل بھی سنبھل نہیں پا رہی۔ آپا ہمیں معاف کر دیں، ہمیں کوئی بد دعا مت دینا آپ۔ اور محمل اس کی پوری بات بھی نہ سن پائی اور اسے کہا، جاؤ موئس، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا میں نے تمہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، آپا دعا کرو کہ آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ محمل کے بھی صبر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہنے لگی، میں دعا کروں گی، تم جاؤ موئس، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے۔ تمہارا شکریہ موئس، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پہ پلٹ گیا۔ اور پیچھے کون رہ گیا تھا؟ آغا فواد۔ کہنے لگا، کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ اور پھر محمل کا جواب آیا، میں نے معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، لیکن وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں اور نہ ہی مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی،
اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے. وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی. اور مہرین کو لیکن یہاں پہ محمل کا صبر جواب دے گیا اور وہ کہنے لگی مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی پلیز، میں نے سب کو معاف کیا، کر دیا میں نے معاف، چلے جائیں آپ یہاں سے. مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں. اس کے نرم لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف منت تھی. اور فواد نے بھی اس وقت جانا بہتر سمجھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے. ان تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں. ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کر دینا بس. وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کی پائنتی پہ رکھ کر واپس مڑ گیا تھا. محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا.